السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل الکتاب، ولو اور اگر، انا بے شک کے، اہل الکتابی اہل کتاب، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا تو ضرور ہم دور کر دیتے، لکفرنا کو دیکھیں تو شروع کا لام تاکید کے لیے ہے اور آخری ضمیر نا کا معنی ہم، تو جو روٹ ورڈ بچا وہ کافارا، یہ جو کفر کا لفظ ہے یہ بھی یہیں سے بنتا ہے، کافر بھی یہیں سے بنتا ہے۔ تو کفرنا ہم چھپا دیتے، یہ کافرہ کا مطلب چھپانا بھی ہوتا ہے، چونکہ کافر جو ہے وہ حق بات کو چھپاتا ہے تو اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ ہم چھپا دیتے، ہم دور کر دیتے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کے گناہ، ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیتے۔ یہ سیئہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، یہ سو بھی اسی سے ہے، علماء سو جو برے علماء ہوتے ہیں۔ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ اور ہم ضرور انہیں داخل کرتے، یہ بھی دال خالام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ جنات النعیم، جنات باغوں میں، نعیم نعمتوں والے، نون عین میم اس میں موجود ہے، آگے تیل گا دیں تو نعمت بن جائے گا۔ ہم انعام والے، نعمتوں والے باغات میں انہیں داخل کرتے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیے۔ اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہ ضرور دور کر دیتے، ان سے ہم ان کے گناہ ضرور دور کر دیتے اور انہیں ہم نعمتوں والی جنتوں میں، نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ، اقاموا التوراۃ قائم کرتے تورات کو، اقام یہ قیام اور قائم آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل اور جو کچھ نازل کیا گیا، الیہم ان کی طرف، الیہم من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا تو وہ سب کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ تحت نیچے کو کہتے ہیں جیسے ماتحت آپ کہتے ہیں، اور ریچل جو ہے پاؤں کو کہتے ہیں، یہ آپ ویسے پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن دوہرا لیں اس کو۔ منہم ان میں سے، امت ایک گروہ، امت جماعت کو بھی کہتے ہیں، امت گروہ کو بھی کہتے ہیں۔
उम्मतुम मुक्तसदिया मुक्तसिदा मुक्तसिदा म्याना रो है। मुक्तसिदा को याद रखने के लिए ये काफ स्वाद दाल कसद इरादा करना, इसका माना दरमियाना रो होना, इसका माना एतदाल पसंद होना, ये सारे मानी इसके हैं। नया लफ्ज़ इसको याद कर। उनमें से एक ग्रोह म्याना रो है। व कसीरुम मिनहुम, और उनमें से अक्सर सा बुरा है। अभी आपने सय्यात में भी पढ़ा ये मा या मालून, जो वो अमल करते हैं। या मालून को देखिए आइन मीम लाम इसमें मौजूद। आयत नंबर 66 का तर्जुमा देखिए। और अगर बेशक वो तौरात और इंजील को और जो उनके रब की तरफ से उनकी तरफ नाजिल किया गया उसे कायम करते, उसे कायम रखते, अलबत्ता वो अपने ऊपर से और अपने पाँव के नीचे से खाते। इनमें से एक ग्रोह म्याना रो है, इतदाल पसंद है, सीधे रास्ते पे है, अफरातो तफरीत से बचा हुआ है। और बहुत से लोग इनमें से जो अमल करते हैं वो बहुत बुरा है। बहुत आसान सबक है। आइए हम इसकी तफसीर देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर अहले किताब के बारे में ये बात इरशाद फरमाई और इसमें हमारे लिए भी और क़यामत तक के लिए बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह फरमाता है कि अगर अहले किताब ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते, हालांकि जो अहले किताब थे जिनसे मुराद यहूद व नसारा हैं, इन्होंने पै दर पै इतनी गलतियां की, इतनी अल्लाह की नाफरमानियां की, अल्लाह की शान में गुस्ताखियां भी की, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो ऐलान फरमा रहा है, इससे हमें पता चलता है कि अगर इंसान का ईमान ठीक हो, ईमान बिल्ला, ईमान बिर रसूल और जो भी ईमान की तकाज़े हैं वो पूरे हों, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर भी माफ़ करने को तैयार है। तो अल्लाह फरमाता है अगर अहले किताब ईमान ले आते और मुत्तकी बन जाते, माफ़ी के लिए ये ज़रूरी है कि पहले गुनाहों को छोड़ा जाए, उन पे पछतावा किया जाए और आइंदा न करने का अल्लाह से वादा किया जाए, तो अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए। अल्लाह फरमाता है फिर हम उनके ईमान की वजह से हम उनके गुनाहों को, उनके बुरे अमाल को छुपा देते, उनसे दूर कर देते। अंदाज़ा करें कि अल्लाह कितना रहीम और करीम है। और उन्हें नेमतों वाली जन्नतों में दाखिल करते। जन्नत की नेमतें तो दुनिया की नेमतों की मिसाल ही नहीं दी जा सकती। सही हदीस में है जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, कोड़ा कितना होता है जिससे जानवरों को, घोड़े वगैरह को चलाते हैं या किसी को सजा देनी हो तो मारते हैं, कितना बारीक और थोड़ा सा लंबा होता है, जिसको इतनी जगह जन्नत में मिल गई। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दुनिया की तमाम नेमतों से, हदीस का मफहूम है, ज्यादा कीमती है। इतनी जगह आप दुनिया में लोगों के मोहल्लात देख लें, अकल दंग रह जाती है बाज़ औक़ात। इतने बड़े बड़े और इतने पुर तायुश मोहल्लात हैं, लेकिन ये सारी दुनिया की नेमतें उसके बारे में मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो जन्नत की नेमत। अल्लाह हम आपसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं, हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाना। आमीन। और दूसरा जो लफ्ज़ जन्नत है
جیم نون نون، یہ جو جن ہے یہ بھی اسی سے ہے، جو جنات ہوتے ہیں۔ اصل میں اس کا لفظی معنی جو ہے وہ ایسے باغات ہیں، اتنے گھنے باغات ہیں جو اتنے گھنے ہوں کہ زمین نیچے سے فرش نظر نہ آئے، وہ ڈھانپ لیں اس کو، اسے جنات کہتے ہیں۔ تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ جس کو یہ چمٹ جائے، یہ عقل پر حاوی ہو جاتا ہے، عقل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ مجنون بھی اسی سے ہے، جو مجنون ہوتا ہے پاگل، تو اس کی عقل کو بھی ڈھانپ دیا جاتا ہے، اس لیے اسے مجنون کہتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ تورات، انجیل اور قرآن کو قائم کرتے، اور قرآن وہ جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، تو وہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے نعمتیں کھاتے۔ یہ تورات، انجیل اور قرآن کو قائم کرنا کیا ہے؟ تورات، انجیل اور قرآن کو قائم کرنا یہ ہے، تورات کو تو جب تورات تھی اس وقت قائم کرنا تھی، انجیل تھی تو انجیل کو قائم کرنا تھا، جب قرآن آ گیا تو پھر قرآن کو قائم کرنا ہے۔ یہ خلاصہ ہے پہلی کتابوں کا۔ تو قائم کرنا یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں موجود ہے اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کیا جائے، جو آپ کا جسم ہے، اور پھر اس کو جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے، بیٹے بیٹیاں، رشتہ دار جو آپ کی بات سنتے ہیں، ان پر نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر یہ گلی محلے سے نکل کر ملک اور دنیا پر نافذ ہو۔ یہ اس کا نفاذ جو ہے، یہ اس کا قائم کرنا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم قرآن کا نفاذ کریں گے؟ اور اس میں یہ بات بھی بڑی عام ہے کہ اللہ نے تورات اور انجیل کا نام لیا، اور آگے قرآن کا بھی نام لیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِم، قرآن نہیں کہا۔ اگر قرآن اللہ کہتا تو پھر صرف قرآن ہوتا۔ اس میں قرآن اور حدیث دونوں موجود ہیں۔ بہت سی باتیں قرآن میں نہیں ہیں، وہ حدیث میں ہیں۔ جیسے نماز تو قرآن میں ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے، رکعتیں کتنی ہیں، رکوع سجود کیسے کرنا ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اور اس طرح حج کرنا، حکم اس کا قرآن میں ہے، لیکن حج کے اراکین جو ہیں وہ حدیث میں ہیں۔ تو اللہ نے قرآن اور حدیث دونوں کے نفاذ کی بات کی۔ آج کل ٹی وی پر بیٹھ کر کئی اینکر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ قرآن کے ساتھ جب تک حدیث نہ ہو اس وقت تک دین اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دیکھنا چاہیے حدیث صحیح ہو، وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اور اگر یہ قائم کرتے تو اب ہم پر ہے کہ اگر ایمان والے ہم یہ قائم کریں گے قرآن کے احکامات کو، خواہ وہ ہمارا لباس ہو، خواہ وہ ہمارا جسم ہو، خواہ وہ ہماری شادی اور غمی ہو، خواہ وہ ہماری معیشت اور سیاست ہو، خواہ وہ ہمارے تھانے اور کچہری اور عدالتیں ہوں، خواہ وہ ہمارے اسکول ہوں۔ آپ کہیں گے اسکول کیسے؟ اسکولوں میں جو کتابیں پڑھائی جائیں، جو نصاب بنایا جائے، وہ اس کتاب کے مطابق ہو، قرآن اور حدیث کے۔ یہ اس کا قائم کرنا ہے۔ اور پھر حکمرانی کے اصول ہوں، یہ سارے کے سارے قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں، تو یہ اس کو قائم کرنا ہے۔ اور اللہ پھر اس کا خوشخبری کیا سنا رہا ہے کہ اگر یہ قائم کرتے تو یہ پاؤں کے نیچے سے اور اپنے اوپر سے رزق کھاتے۔ اوپر سے مراد اللہ آسمان کے رزق کے دروازے کھول دیتا بارشوں کی شکل میں۔ خوب بارشیں ہوتی ہیں، خوب غلے ہوتے ہیں، خوب فصلیں ہوتی ہیں، اور اللہ سے آسمان سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں برکات ڈال دی جاتی ہیں۔ اور پاؤں کے نیچے سے مراد ہے کہ جو زمین کے اندر سے فصلیں اچھی اگتی، جو زمین کے اندر معدنیات ہیں وہ نکل پڑتی، جو تیل اور
اور قیمتی قیمتی سونا چاندی کی معدنیات ہیں وہ آپ کے لیے نکال دیتا ہے اللہ. یعنی اوپر اور نیچے ہر طرف سے اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں. یہ اللہ کے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے قائم کرنے کے بعد یہ ملتا. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ اللہ ان کی قبر کو منور کرے، پاکستان کے بڑے عالم تھے. وہ سعودیہ میں بھی پڑھاتے تھے، قرآن ہی پڑھایا کرتے تھے. وہ خود بیان کیا کرتے ہیں، ان کے لیکچر میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ سعودیہ میں تھا تو ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا، مجھے کہتا جی مبارک ہو آپ کو. میں نے کہا کس چیز کی؟ تو اس نے کہا کہ پاکستان میں تیل کے کنویں نکل آئے. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا دلیل ہے اس کی، آپ کو کیسے پتا، کہاں سے خبر ملی آپ کو، کس اخبار سے، کس ٹی وی چینل سے کہ کنویں نکلے ہیں اور کتنے نکلے ہیں؟ تو اس نے کہا کسی اخبار چینل کی خبر نہیں ہے، بلکہ میں نے صدر پاکستان کی تقریر کو سنا ہے. اس وقت کے صدر نے یہ کہا کہ ہم پاکستان میں شریعت نافذ کریں گے. تو میں نے کہا کہ جب قرآن اور حدیث کا نفاذ ہوگا تو سعودیہ کی طرح وہاں بھی تیل کی دولت نکل آئے گی اور نیچے سے اللہ رزق دے گا، اس آیت کی روشنی. تو اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنے جسم پر، اپنے ملک میں، اپنی قوم پر یہ نفاذ کر لیں تو پھر اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں آئیں گی؟ اگر ملکوں میں آتی ہیں تو گھروں میں کیوں نہیں آئیں گی؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی میں بڑا مذہبی ہوں، میرے اندر بڑا ایمان ہے. جب تک وہ باہر نظر نہ آئے اس کو کیسے مانا جائے؟ اگر بخار اندر ہو تو آپ کا جسم گرم ہو جاتا ہے. اگر اندر میں جو بات ہوتی ہے وہ زبان پہ آ جاتی ہے. عمل کی شکل میں یہ ہمارے جسموں پر ظاہر ہونا چاہیے اگر ہم ایمان والے ہیں اور اس کو قائم کرنے والے. آگے فرمایا ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ جو ہے وہ معتدل ہے، وہ میانہ روی اختیار کیے ہوئے ہے. جیسے وہ کئی یہودی علماء عبداللہ بن سلام وغیرہ مسلمان بھی ہو گئے تھے بہت جلدی، اور ان میں بہت سے ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، وہ برا کام ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن حدیث سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم سر.